अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारा आज का टॉपिक है अल-मवाक़ीतु। ये मिक़ात की जबह है। मिक़ात के लुग़वी मानी है हद, जबकि शरीयत की इस्तिलाह में इबादत की जगह या इसका मुकर्रर जो वक्त है वो मुराद होता है, और जगह जहाँ से मक्का जाने वाले एहराम बांधते हैं, यानी ये जगह के लिए भी आता है और वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये इसम ज़मान भी है और इसमें मकान भी है, यानी मिक़ात से जगह भी मुराद है, यानी वो जगह जो मिक़ात होती है वहाँ से एहराम पहन के नियत करके दाखिल हुआ जाता है। हज करना है तो ज़ाहिर है फिर वक्त भी होगा, ज़माना भी होगा, वक्त के साथ साथ हज का ज़माना, उस ज़माने ही में हज की नियत करके मिक़ात से गुज़रा जाएगा। मिक़ात की दो किस्में हैं। नंबर एक मिक़ात मकानी, मकान से है वो मकामात, वो जगह जहाँ से हज या उम्रा करने वाला एहराम बांधता है। और नंबर दो मिक़ात ज़मानी, ये ज़माने से, वक्त से है, यानी वो ज़माना जिसके अंदर अंदर हज करना ज़रूरी है। मिक़ात मकानी को मकानिया भी कहा जाता है, यानी जिनका ताल्लुक़ मकान और जगह से है। और दूसरा है मिक़ात ज़मानी, इसको ज़मानिया भी कहा जाता है और इसका ताल्लुक़ ज़माने और वक्त से होता है, यानी हज का ज़माना होना ज़रूरी होता है हज करने के लिए। आइए मिक़ात ज़मानी जो है उसको हम सूरह बकरा की आयत नंबर 197 से मज़ीद समझ लेते हैं। आयत नंबर 197 है अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़सूक़ वला जिदाल फ़िल हज। हज के महीने मालूम और मुकर्रर हैं, यानी शवाल, ज़िलक़द और ज़िलहज के इब्तदाई 10 दिन। जो शख्स इन महीनों में हज की नियत कर ले तो हज के दिनों में ना औरतों से इख्तिलात करे और ना कोई बुरा काम और ना किसी से झगड़ा। इसी तरह मिक़ात मकानी, या इसे हम कह सकते हैं कि मकानिया, इनका ताल्लुक़ मकान और जगह से होता है, यानी वो मकामात, वो जगह जहाँ से हज करने वाला और उम्रा करने वाला एहराम पहने बग़ैर और नियत किए बग़ैर नहीं गुज़र सकता। एहराम के बग़ैर इन मिक़ात को वो अबूर नहीं कर सकता। इन मिक़ात की, यानी इन मकामात की जो निशानदेही है वो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आइए हदीस से भी देख लेते हैं। बाहर से आने वाले हाजियों के लिए दर्ज झैल 5 मिक़ात हैं। नंबर 1 अहले मदीना, यानी मदीना के रहने वाले या इस रास्ते से आने वालों के लिए जो मदीना से आ रहे हों। ज़ुल्हुलैफ़ा, जिसका नया नाम बेर अली है, ये मिक़ात है। नंबर 2 अहले शाम, या इस रास्ते से आने वाले। इस रास्ते से कौन कौन आता है, यानी मिस्र से जो आते हैं वो, लीबिया से, अलजायर से, मराकश से, इन सब के लिए जो मिक़ात है वो जुहफ़ा है। नंबर 3 अहले नजद, या इस रास्ते से जो आने वाले हैं, मसलन बहरीन, दमाम, रियाज़ वगैरह के लिए जो है मिक़ात वो है कर्नुल मनाजिल, जिसका नया नाम सिले कबीर है, ये मिक़ात है।
نمبر 4 اہل یمن، یمن کے رہنے والے یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے. اس راستے سے کون کون آتا ہے؟ مثلاً پاکستان کے لوگ، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے، ان کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہے اور اس کا نیا نام ہے سعدیہ. نمبر 5 اہل عراق، عراق یا اس راستے سے جو آنے والے ہیں ان کے لیے میقات ہے عرق. حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینۃ ذا الحلیفۃ ولأہل الشام ومصر الجحفۃ ولأہل العراق ذات عرق ولأہل نجد قرنا ولأہل یلملم. رواہ نسائی. اس حدیث کے آخر میں ہے وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ یلملم، یعنی کہ جو یمن کے ہیں رہنے والے ان کے لیے میقات ہے یلملم. آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام اور اہل مصر کے لیے جحفہ، اہل عراق کے لیے ذات عرق اور اہل نجد کے لیے ریاض کے لیے قرن یعنی قرن المنازل اور اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائے ہیں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہوں ان کے لیے یہی میقات ہیں. البتہ جو حج یا عمرہ کرنے والا ان بتائے گئے علاقوں میں سے کسی علاقے کا رہنے والا نہ ہو تو وہ ان میقات میں سے جس میقات کے پاس سے گزرے وہاں سے احرام پہن لے، احرام کی نیت کر لے. اور جو شخص ان میقات کے اندر رہتا ہے وہ جہاں سے چلے وہاں ہی سے احرام باندھ لے، یعنی اہل مکہ جو ہیں وہ مکہ سے احرام باندھے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وَبُحَلُّ أَهْلِ الْعِرَقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، ترجمہ ہے اہل عراق کی میقات ذات عرق ہے. آئیے اب جانتے ہیں مواقیت کی حکمت کیا ہے، یعنی یہ میقات کیوں ہیں، کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیت اللہ جو ہے وہ عظمت و شان والا مقام ہے اور مکہ ایک قلعے کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ حرم کو ممنوع علاقہ قرار دیا گیا ہے. لہٰذا حرم یعنی مکہ سے مراد وہ مواقیت ہیں جو بھی ہم نے سارے پڑھے جن کو حج یا عمرہ کرنے والا بیت اللہ کی تعظیم کی خاطر احرام پہنے بغیر، نیت کیے بغیر عبور نہیں کر سکتا، یعنی آگے نہیں وہاں سے گزر سکتا. میقات سے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی حج عمرہ نہ کرنا چاہے تو اس کو نہ احرام پہننے کی ضرورت ہے اور نہ کسی نیت کی، وہ گزر سکتا ہے. یعنی حج اور عمرہ کرنے والے جب جائیں گے اپنے اپنے ملک سے تو جس بھی ایئرپورٹ پر وہ اتریں گے وہاں سے جو قریب ترین میقات ہوگی اس میقات سے پہلے وہ احرام بھی پہنیں گے اور وہاں نیت کریں گے. یہ جو ہے مکہ میں جانے کے آداب ہیں. اسی طرح جیسے کہ بات ہوئی جو جہاز پہ جائے گا وہ اوپر ہوا میں میقات سے پہلے احرام پہن لے گا، نیت کر لے گا. اگر کوئی گاڑی میں یا پیدل جا رہا ہوگا تو وہاں رک کر احرام پہنے گا اور نیت کرے گا. جیسا کہ حج پروازوں میں یہ ہوتا ہے کہ میقات پر پہنچنے سے پہلے میقات کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تو جو لوگ احرام باندھنا چاہیں وہ احرام باندھ لیتے ہیں. ظاہر ہے سب کے سب اگر احرام نہیں باندھ کر آئیں گے تو اتنے زیادہ لوگ تو نہیں باندھ سکیں گے اتنے کم وقت میں. اسی طرح عورتوں کا احرام تو وہی عام کپڑے ہوتے ہیں گھر کے، لہٰذا وہ گھر سے ہی احرام پہن جاتی ہیں، لیکن میقات سے پہلے ان کو نیت کرنی ہوتی ہے. اور جو عام پروازیں ہوتی ہیں جس میں بہت اکا دکا لوگ ہوتے ہیں، حج عمرے کی نہیں ہوتی، وہاں جو جہاز کا عملہ ہے اسے کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں میقات پہنچنے سے پہلے وہ بتا دیں، تو وہ اس طرح بتا بھی دیتے ہیں. میقات میں سب سے دور
ذوالحلیفہ ہے، یہ مدینہ کی میقات ہے۔ اس کے اور مکے کے درمیان 10 دن پیدل کا سفر ہے، جو تقریباً 420 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اہل شام اور مصر اور تمام مغرب سے آنے والوں کا جو میقات ہے وہ جوفہ ہے، یہ رابغ شہر کے قریب ہے۔ اس کے اور مکے کے درمیان 3 مراحل یعنی 3 دن کا پیدل سفر ہے۔ اہل یمن کا میقات یلملم ہے، جسے آج کل سعدیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا اور مکے کا درمیانی فاصلہ 2 مرحلے ہے۔ اہل نجد کا میقات جو ہے وہ قرن المنازل ہے، اور یہ مکے سے 2 مرحلے پر ہے، جسے آج کل سل بھی کہتے ہیں۔ اہل عراق اور تمام مشرق سے آنے والوں کے لیے ذات عرق میقات ہے، جو کہ مکے سے 2 مرحلے پر واقع ہے۔ یہ 5 جو مواقیت ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو وہاں رہتے ہیں یا ان مواقیت کے قریب رہتے ہیں، اور جو ان کے علاوہ لوگ ہیں وہ جب ان مواقیت میں سے کسی میقات کے پاس سے گزریں تو وہاں سے احرام باندھ لیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ ہو۔ اگر ارادہ نہ ہو تو بالکل احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں تو وہ حج اور عمرے کے لیے احرام کی نیت اپنے گھر سے کریں گے، اور اہل مکہ میں سے جو حج کرنا چاہیں تو وہ مکہ ہی میں احرام باندھ کر نیت کریں گے۔ اسے حج کے احرام کے لیے قریب ترین ہل پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی حج کا احرام وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی نیت کر کے پہن لے، لیکن عمرے کے احرام کے لیے قریب ترین ہل پر سے جانا ہوگا۔ یہ حکم جو ہے وہ مکہ میں رہنے والے مسافر کے لیے ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، جبکہ اہل مکہ جو ہیں وہ مکہ سے احرام باندھیں گے، یعنی حج کا بھی اور عمرے کا بھی، یعنی وہاں کا مستقل رہائشی ہو یا وہ مسافر جو مدت سفر سے زیادہ دن ٹھہرنے کی وجہ سے مقیم ہو، تو ان دونوں کے لیے یہی ہے کہ وہ حج اور عمرہ دونوں کا جو احرام ہے اپنی رہائش گاہ سے باندھ سکتے ہیں، چاہے وہ حرم کے اندر ہو۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان مواقیت میں سے کسی میقات سے نہ گزر رہا ہو، یعنی وہ راستے میں نہ پڑتا ہو، تو جب اسے علم ہو کہ وہ کسی قریب ترین میقات کے برابر پہنچ چکا ہے تو وہاں سے وہ احرام کی نیت کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، بس یہی دیکھ لو کہ تم اپنے قریب ترین میقات کے برابر آ چکے ہو تو احرام کی نیت کر لو۔ البتہ حج اور عمرے کے لیے ہوائی جہاز پر جانے والے جو مسافر ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ سوار ہونے سے پہلے ہی نہا دھو کر احرام کے کپڑے وہ پہن لیں، جب وہ میقات کے برابر آئیں تو احرام کی نیت کر لیں اور جہاز ہی میں تلبیہ کہنا شروع کر دیں۔ بعض حجاج کرام ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز یا بحری جہاز سے اتر کر جدہ یا بحرہ کے قریب پر یعنی اس کے مقام پر احرام باندھتے ہیں، حالانکہ اس قدر تاخیر کرنا ان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ جدہ یا بحرہ جو ہے یہ کوئی میقات نہیں ہے اور نہ ہی احرام پہننے کا یہ مقام ہے۔ وہاں احرام باندھنا صرف ان کے لیے جائز ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو وہاں سے حج یا عمرے کی نیت کر کے چلتے ہیں، اور جو ان کے علاوہ ہیں اگر ان میں سے کسی نے جدہ سے احرام باندھا ہے تو اس نے جو واجب ہے اس کو ترک کر دیا ہے، جو کہ میقات سے احرام باندھنا تھا، لہٰذا اس پر فدیہ لازم ہے۔ اس غلطی کا ارتکاب بہت سے لوگ کرتے ہیں، اس لیے یہ ان کو پھر جو ہے فدیہ دینا ہوگا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ احرام کے لیے غسل ضروری سمجھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاز میں غسل نہیں کر سکتے، لہٰذا جب جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے تو غسل کر کے احرام باندھ لیں گے۔ ان حضرات کو علم ہونا چاہیے کہ احرام کا مطلب نیت کے ساتھ مناسک حج میں داخل ہونا ہے، اور احرام کی حالت میں جو چیزیں ممنوع ہیں
ان سے بچنا ہے۔ باقی رہا غسل اور خوشبو کا استعمال، تو یہ جو اعمال ہیں یہ سنت کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ کام جہاز پہ سوار ہونے سے پہلے آسانی سے ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کے بغیر بھی احرام کی نیت کر لی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ایسا شخص میقات کے برابر ہونے پر یا اس سے تھوڑی دیر پہلے احرام کی نیت کرے اور اپنی سیٹ پر بیٹھا تلبیہ پڑھتا رہے۔ میقات کا علم جہاز کے عملے سے پوچھ کر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اندازہ اور کوشش کر کے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے حسب طاقت جو اس پر واجب تھا اس کو ادا کر دیا، اور اگر اس نے سستی کی، لاپرواہی کی تو خطا ہوگی، یعنی ایک واجب کو اس نے چھوڑ دیا اور حج اور عمرے میں اس طرح نقص پیدا ہو گیا۔ جس شخص نے احرام کے بغیر ہی میقات کو عبور کر لیا، گزر گیا، تو وہ واپس لوٹے اور میقات پر آ کر احرام باندھے، کیونکہ یہ ایسا واجب ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جائز ہی نہیں ہے۔ اگر وہ واپس نہ لوٹا اور جدہ وغیرہ ہی سے احرام باندھ لیا تو اس پر دم ہے، ایک سالم بکری، اونٹ یا گائے کا جو بھی حصہ ہوتا ہے، گائے کا 7واں حصہ، اس کا فدیہ دینا ہے، جسے وہ خود نہ کھائے بلکہ حرم کے جو غریب اور مسکین ہیں ان کو تقسیم کرے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی امور کو اہمیت دے، ہر عبادت کو مسنون طریقے سے ادا کرے۔ انہی میں حج عمرے کا احرام بھی شامل ہے۔ مقررہ میقات پر احرام کی نیت کرے اور احرام باندھے، بغیر احرام کے اور نیت کے میقات سے نہ گزرے، اسے عبور نہ کرے۔ آئیے اب ان سب باتوں کو حدیث سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نیز میقات اور مکہ مکرمہ کے درمیان مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں اور عارضی طور پر رہائش پذیر یعنی بیرونی حجاج کو حج کے لیے رہائش گاہ سے احرام باندھنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینۃ ذو الحلیفۃ ولأہل الشام شام الجحفۃ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن یلملم قال فہن لہن ولمن أتى علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرۃ فمن کان دونہن فمن اہلہ وکذا فکذلک حتی اہل مکۃ یحلون منہا رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائے ہیں۔ یہ میقات ان ملکوں میں مقیم لوگوں کے لیے بھی ہیں، یعنی جو وہاں کے رہائشی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو حج اور عمرے کے ارادے سے ان اطراف سے آئیں۔ جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں، حتیٰ کہ اہل مکہ مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ اور میقات کے درمیان رہائش پذیر لوگوں میں اہل حرم یعنی حدود حرم کے اندر رہائش پذیر لوگ، اور اہل حل یعنی حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہائش پذیر لوگ دونوں شامل ہیں۔ حل کو سمجھ لیجئے، یعنی حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہائش پذیر لوگ جو ہیں وہ حل میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ ہاں، ملازمت کی غرض سے آئے ہوئے میقات کے اندر مقیم غیر ملکی حضرات کا شمار جو ہے وہ بھی مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں میں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جدہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کوئی میقات نہیں، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، لہٰذا حج یا عمرے کے لیے آنے والے بیرونی حضرات جو ہیں، یعنی جو جدہ پہنچتے ہیں باہر کے ملکوں سے، ان کا
احرام باندھنا وہاں جائز نہیں جدہ میں۔ قطر، کویت، دمام، ریاض وغیرہ سے بذریعہ کار آنے والے حضرات جو ہیں وہ قرن المنازل یا جس کا نیا نام ہے سل کبیر، طائف اور مکہ کے درمیان میقات ہے یہ، وہاں پہنچ کر احرام انہیں باندھنا چاہیے۔ اور جو ہوائی جہاز سے جدہ پہنچ کر مکہ مکرمہ آنے والے جو حضرات ہیں وہ اپنے شہر یا ملک سے احرام باندھے جیسا کہ ہم ہوتے ہیں۔ البتہ احرام کی نیت اور تلبیہ جو ہے وہ میقات پر پہنچ کر کہنا چاہیے۔ جدہ کے مقامی لوگوں کو حج اور عمرے کے لیے جدہ سے ہی احرام باندھنا ہوگا۔ سعودی عرب کے کسی شہر یا غیر ممالک سے کاروبار یا کوئی بھی ڈیوٹی کی نیت سے جدہ آنے والے حضرات جو ہیں وہ اپنے کاروبار یا جو بھی ڈیوٹی پر وہ آئے ہوئے ہیں جب اسے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد عمرہ اور حج کا ارادہ کریں تو وہ جدہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ اگلی حدیث ہے، حدود حرم میں عارضی طور پر مقیم یعنی بیرونی حضرات کو بوقت ضرورت عمرے کا احرام حدود حرم سے باہر یعنی ہل میں کسی مقام پر مثلا تنیم یا جرانہ جا کر باندھنا چاہیے۔ ان عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یردف عائشہ رضی اللہ عنہا ویعمرہ من التنیم، رواہ البخاری۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر لے جائیں اور تنیم سے احرام باندھ کر ان کو عمرہ کرائیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حیض کی وجہ سے حج سے پہلے عمرہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہیں تنیم گئیں اور میقات سے احرام پہنا، نیت کی اور پھر عمرہ کیا۔ اگلی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قولہ براۃ من اللہ ورسولہ قال لما قفل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حنین اعتمر من الجرعنۃ ثم امر ابا بکر رضی اللہ عنہ علی تلک الحجۃ، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 1 کی تفسیر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے واپس تشریف لائے تو جرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد ادا کیے گئے حج کا امیر مقرر فرمایا۔ اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ حنین کے مقام پر ہوئی تھی جو طائف کے قریب ہے، یہی وجہ ہے کہ جرانہ سے احرام باندھا گیا، کیونکہ تنیم اور جرانہ میقات نہیں ہیں بلکہ حدود حرم سے باہر مکہ کے قریب دو الگ الگ مقامات ہیں۔ تنیم جو ہے وہ جدہ کی سمت پر ہے اور جرانہ طائف کی سمت پر ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر ممالک یا سعودی عرب کے کسی شہر سے کاروبار یا کوئی عارضی ڈیوٹی کے لیے مکہ مکرمہ آنے والے جو حضرات ہیں وہ کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد اگر عمرے کی نیت کریں تو انہیں تنیم یا جرانہ جا کر احرام باندھنا چاہیے۔ اس طرح حدود حرم میں مستقل رہائش پذیر یا مقامی جو باشندے ہیں وہ عمرے کا احرام اپنی رہائش گاہ سے باندھ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین یا تاجر حضرات جو ہیں ان کے لیے احکامات وہی ہیں جو مکہ معظمہ میں رہائش پذیر مقامی باشندوں کے لیے ہے۔ اگلی حدیث ہے، حج تمتع کی نیت سے احرام باندھنے والی خاتون اگر عمرہ ادا کرنے سے پہلے ہی حائضہ ہو جائے تو وہ عمرہ ادا نہ کرے،
ایام حج شروع ہو جانے کی صورت پہ حج کے ارکان جو ہیں حالت حیض میں ہی پورے کر لے، البتہ طواف افادہ کے لیے اسے حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ مذکورہ خاتون اگر حج کے بعد عمرہ کرنا چاہے تو تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا احلت بعمرۃ فقدمت ولم تطف بالبیت حتی حاضت فنسکت المناسک كلها وقد احلت بالحج فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النفر یسعک طوافک لحجک وعمرتک فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعیم فاعتمرت بعد الحج۔ رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ آئیں، ابھی بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا تھا کہ حائضہ ہو گئیں، لہٰذا طواف کے علاوہ باقی مناسک حج ادا کیے اور حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے روانگی کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تمہارا طواف افادہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی ہو گیا، عمرہ بھی ساتھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہ مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنعیم بھیج دیا، جہاں سے وہ احرام باندھ کر مکہ آئیں اور حج کے بعد عمرہ ادا کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی عمرہ کیے بغیر جانا انہیں گوارا نہ ہوا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہو گئے دونوں ادا، لیکن وہ عمرہ نہ کرنے کی خلش لے کر واپس نہیں جانا چاہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کا احترام کیا اور انہیں ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ تنعیم سے احرام باندھ کر واپس آئیں مکہ اور پھر عمرہ کریں۔ اگلی حدیث ہے، میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا افضل ہے، لیکن میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقول بیداؤکم هذه التي تكذبون على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيها ما أحل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلا من عند المسجد يعني ذی الحلیفة۔ رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بیدا وہ جگہ ہے، یعنی مسجد ذی الحلیفہ سے آگے مکہ کی طرف، یعنی ذی الحلیفہ سے بھی آگے ہے، جس کے بارے میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلط بات کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدا سے احرام باندھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذی الحلیفہ کے نزدیک احرام باندھ کر لبیک پکارنا شروع کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ احل من بیت المقدس۔ رواہ الشافعی۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیت المقدس سے احرام باندھا، اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ میقات زمانی۔ آئیے اب وہ احادیث دیکھتے ہیں جن کا تعلق زمانے اور وقت سے ہے۔ حج یا عمرہ ادا کرنے والا بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے تو اسے واپس اسی میقات پر جا کر احرام باندھنا چاہیے جس سے گزر کر آیا ہے۔ عن ابی شعثاء رضی اللہ عنہ انہ رأى ابن عباس رضی اللہ عنہما یرد من جاوز المیقات غیر محرم۔ رواہ الشافعی۔ حضرت ابو شعثاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جو شخص احرام باندھے بغیر میقات سے گزر جاتا اسے میقات پر واپس لوٹاتے، یعنی واپس بھیج دیتے تاکہ احرام باندھ کر آئے۔
اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حج یا عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے اور پھر اس کے لیے میقات پر واپس جانا ممکن نہ ہو تو اسے ایک بکری ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کرنا چاہیے اور احرام پہن کر حج یا عمرہ ادا کرنا چاہیے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے اگر کوئی جہاز پہ ہے اور میقات گزر گیا ہے تو اب دم دینا ہوگا، یعنی ایک بکری جو ہے وہ ذبح کر کے مسکینوں کو، غریبوں کو کھلانی ہوگی۔ اگلی حدیث ہے، حج یا عمرے کی نیت نہ ہو تو احرام باندھے بغیر میقات سے گزرنا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا جائز ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وقال قتیبۃ دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ بغیر احرام وعلیہ امامۃ سوداء بغیر احرام، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور حدیث کے ایک راوی قتیبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سیاہ پگڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی اگر حج اور عمرے کی نیت نہیں ہے تو پھر مکہ میں داخل ہونے کے لیے احرام پہننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ احرام عمرے کا سال کے کسی بھی مہینے میں باندھا جا سکتا ہے، یعنی عمرے کا جو احرام ہے وہ کبھی بھی پورا سال، کیونکہ عمرہ ہوتا ہے نا، تو کبھی بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ حج کے مہینوں یا حج کے دنوں میں عمرے کا احرام باندھنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال فی کل شہر عمرۃ، رواہ الشافعی۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمرہ ہر مہینے میں ادا کیا جا سکتا ہے، اسے شافعی نے روایت کیا ہے، یعنی اگر کوئی ہر مہینے عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھنا چاہیے۔ حج کے مہینے یہ ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یعنی ذی الحج کے ابتدائی 10 دن۔ عن ابی جریح رحم اللہ قال قلت لنافع رحم اللہ اسمعت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یسمی اشہر الحج؟ قال نعم کان یسمی شوال ذو القعدۃ وذو الحجۃ۔ قلت لنافع فإن أحل إنسان بالحج قبلهن؟ قال لم أسمع في ذلك منه شيئا، رواه الشافعی۔ حضرت ابی جرئی رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، تم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حج کے مہینوں میں، یعنی حج کے مہینوں کا نام لیتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کو حج کے مہینے شمار کرتے تھے۔ میں نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے کہا اگر انسان ان حج کے مہینوں سے پہلے احرام باندھ لے تو پھر؟ تو حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس بارے میں ان سے کچھ نہیں سنا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، اسے شافعی نے روایت کیا ہے، یعنی حج کا جو احرام ہے وہ صرف حج کے مہینوں ہی میں باندھنا جو ہے مسنون ہے۔ اگلی حدیث ہے، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما من السنۃ ان لا یحرم الرجل بالحج الا فی اشہر الحج، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عمرے کا جو احرام ہے وہ پورے سال میں کبھی بھی پہنا جا سکتا ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے، کوئی ہر مہینے کرنا چاہے
تو اسے اجازت ہے، لیکن حج کا جو احرام ہے وہ صرف حج کے مہینوں ہی میں باندھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔